अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। कल का जो वाक़या हुआ, जो सैलाब ने तबाही मचाई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, उसके मुताबिक ये जो हलाकतें हैं 350 से क्रॉस कर चुकी हैं। जी हाँ, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग इसमें जाम बहक हो गए हैं। साथ साथ ज़ख्मियों की तादाद भी ज़्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया है। मेरी अभी हमारे नुमाइंदों से बात हो रही थी, तो उस हवाले से भी आपको डिटेल बताऊंगा कि उस इलाके में अब क्या सूरत हाल है। फिर कल से ये बात हो रही है क्लाउड ब्रस्ट, तो ये क्लाउड ब्रस्ट क्या होता है, इसकी वजूहात क्या हैं, हुकूमत क्या कर रही है, 1112 ने क्या अभी तक इक़दामात उठाए हैं, इन तमाम मौज़ूआत पर तफसील के साथ बात करेंगे। और तफसील में जाने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकान को, घंटी को प्रेस कर लें ताकि आपको नया व्लॉग मिल सके। तो जनाब चलते हैं। पहले ये क्लाउड ब्रस्ट क्या चीज़ है, इस पर कल से बहस हो रही है कि क्या चीज़ है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैंने कुछ चीज़ें जमा की हैं और मैं चाहूँगा कि वो आपके साथ मैं शेयर कर लूँ ताकि आपको मालूम हो सके कि ये क्या नई आफत जो आई हुई है, एक कुदरती आफात में से एक आफत है, तो ये क्या चीज़ है। क्लाउड ब्रस्ट कहते हैं जी, जब आसमान से घंटों में बरसने वाला पानी चंद मिनटों में बरस जाए। यानी एक बारिश होती है जो कि आराम आराम से या स्लोली चलती रहती है, और एक होती है कि एकदम जो है पानी का समझिए जैसे एक रेला आ जाए, या आप समझे अपने बाल्टी उठा के आप पानी फेंकते हैं, और एक ये है कि थोड़ा थोड़ा कतरों से पानी गिरता है। तो कितना फ़र्क होता है ये आपको अंदाज़ा लगा लें। आप किसी भी जगह पे अगर एक बाल्टी या टब जो है ना उसका पानी भरें और उसको फेंक दें, तो इसका मतलब है कि ये क्लाउड ब्रस्ट होगा, जब आसमान से जो एकदम बारिश शुरू होती है और तेज़ रफ्तार बारिश होगी, और इतनी तेज़ होगी कि आपके सोचते सोचते जो है पानी जो है बहुत ज़्यादा आ जाएगा। क्लाउड ब्रस्ट ऐसा मौसमी वाक़या है जिसमें महदूद इलाके में बहुत ही कम वक्त में कई गुना बल्कि कई 100 गुना बारिश एक ही साथ बरस पड़े। इसके बाद सिर्फ सैलाब नहीं बल्कि लैंड स्लाइडिंग समेत मुख्तलिफ तबाहकारियाँ जन्म लेती हैं। बिखरा हुआ पानी, बिलखसूस पहाड़ों से आने वाला सैलाब, किसी समुद्री तूफान से भी ज़्यादा ताकतवर बन जाता है, जो गांव के गांव उजाड़ देता है, रास्ते में आने वाली इमारतों को तिनकों की तरह बखेर देता है। अब इसकी वजह क्या है, क्यों इतना एक सैलाब की तरह का पानी क्यों आ जाता है, और ये बारिश इतनी शदीद क्यों होती है? इसकी बड़ी वजह मौसमियाती तब्दीली है। जी बिल्कुल, जो मौसम में तब्दीली आई है, अगर आप ये देख लें कि गर्मी का जो मौसम है हमारे बचपन में और अब, यानी जून में जाके गर्मी शुरू होती थी, और आपका जो होता था मार्च, अप्रैल और मई, ये बड़े अच्छे मौसम होता था, और हम कहते थे जी बाहर का मौसम है, मार्च से शुरू हो जाता था और अप्रैल और मई तक अच्छा मौसम रहता था। अब सूरत हाल ये है कि फरवरी के अंदर गर्मी शुरू हो जाती है, और आप देखेंगे कि ये गर्मी जो है नवंबर तक चलती है। तो सर्दी का जो एक टाइम है वो सिर्फ रह गया है जनाब दिसंबर और जनवरी, यानी सिर्फ 2 महीने सर्दी होती है, जबकि सर्दी का जो वैसे टाइम था वो कम से कम 4 से 5 महीने था, लेकिन वो बहुत कम हो गया है। माहिरीन ये बताते हैं कि जनाब इसकी वजह क्या है। तो इसकी वजह ये है कि जो मैंने आप बताया जैसे कि मौसमी तब्दीली है, बढ़ती गर्मी और माहौलियाती तवाज़न का बिगड़ना मरकज़ी वजूहात हैं। आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में बादल फटने के वाक़यात ज़्यादा होते हैं, क्योंकि गर्म और मरतूब हवाएं पहाड़ों से टकराकर बादलों तक पहुंचती हैं और ठंडी हवाओं के साथ मिलकर बारिश का सबब बनती हैं। जब ये बोझ बढ़ जाता है तो बादल एक साथ सारा पानी ज़मीन पर उंडेल देते हैं। ये जो हम देख रहे हैं ये मानसून नहीं है बल्कि मौसमियाती दड़न तख्ता है। कश्मीर, बुनेर, बाजोड़, स्वात, शांगला, दीर, मानसेरा और करीबी इलाकों में ये तबाही आई है।
پاکستان میں یہ آفات اب کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں رہیں بلکہ معمول کا حصہ بن چکی ہیں، اور ہمیں یہ مجبور کر رہی ہیں کہ ہم کوئی فیصلہ کن کارروائی کریں۔ ابھی اگر ہم نے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنا ہے، میری کچھ جو ماہرین ہیں ان سے بات ہوئی تو میں ان سے یہ پوچھ رہا تھا کہ اگلے 5 سالوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس سے ہم بچ سکیں۔ تو ان کا کہنا ہے کہ 250 ارب ڈالر تک جو ہے نا ہماری مطلب اگر ہم نے اس پہ عمل نہ کیا تو ہمیں نقصانات بھی ہوں گے، اور یہ بڑھتے بڑھتے جو ہے کافی اس میں اضافہ ہوتا جائے گا، یعنی جو نقصانات ہیں اس کے اندر مزید بڑھتے جائیں گے۔ اس سال 2025 میں ان کا کہنا تھا کہ کلائمیکس رسک انڈیکس ہے ایک جو ایسے ممالک کے بارے میں بتاتا ہے، تو اس میں پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک قرار دیا گیا ہے۔ حالانکہ پاکستان کا حصہ موسمیاتی تبدیلیوں کا باعث بننے والی گرین ہاؤسز گیسز کے اخراج میں صرف 1% ہے، یعنی ہم کنٹریبیوشن جو موسم خراب ہوتا ہے، یعنی موسمیاتی تبدیلی ہوتی ہے، گرین ہاؤسز جسے کہتے ہیں، یعنی پولوشن جسے آپ کہہ لیں، آلودگی جسے آپ کہہ لیں، دنیا میں ہم 1% کا شیئر دیتے ہیں، ہمارا حصہ دنیا میں 1% ہے، لیکن متاثر ہم سب سے زیادہ ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں ایک انسانی المیہ ہماری آنکھوں کے سامنے رونما ہو رہا ہے۔ حکومتوں کو اب ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکومتوں کو اب لفاظی سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس سے نمٹنے کے لیے تیاریاں کرنی چاہیے، پالیسیاں بنانی چاہیے، اور عملی اقدامات نہ ہونے کے برابر ہیں، ان کو کرنا ضروری ہے۔ اب ماہرین کیا کہتے ہیں؟ ماہرین کہتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے؟ جنگلات کا بے دریغ کٹاؤ بند ہونا چاہیے۔ خیبر پختونخوا کے اندر ایک مافیا ہے جو کہ مسلسل جنگلات کو کاٹ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کٹنے چاہیے، اس کا بھی ایک ریشو ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ نئے بھی آنے چاہیے۔ تو اگر آپ بے دریغ کاٹ دیں گے اور بالکل پہاڑ خالی کر دیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب بارش ہوتی ہے، تو جب اتنی طوفانی بارش ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جو یہ پہاڑوں سے مٹی کے تودے بھی ساتھ اور پتھر بھی گرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، اور آپ کو میں ویڈیو بھی میں نے دکھائی ہے تو دوبارہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو کہ کیسے پتھر آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پتھر جو ہیں نیچے آ گئے ہیں اور مٹی کے سمیت آئے ہوئے ہیں۔ یعنی وہاں پہ پیر بابا میں آپ دیکھ لیں یا آپ یہ بنیر کے دیگر علاقوں میں ایسے لگتا ہے کہ کسی نے وہاں پہ پتھروں کی بارش کر دیا اور مٹی سے اس جگہ کو بھر دیا ہے۔ دیکھیے فٹ جو ہے مٹی وہاں پہ کھڑی ہے، ابھی مطلب کیچڑ کھڑا ہے۔ دوسرا وہ بتاتے ہیں جناب ماہرین کے دریاؤں، ندی نالوں اور سیلابی راستوں کی نشاندہی ہو کر ان میں انسانی آبادی پر پابندی ہونی چاہیے، یعنی جو پانی کا راستہ ہے اس کو ہم روک کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر ہم نے دکانیں اور ہوٹل اور گھر بنا لیے ہیں، تو ان دریاؤں کی ندی نالوں کو ہمیں کھولنا ہوگا۔ ماحولیاتی ماڈلنگ کرنی ہوگی، سیلاب کی پیش گوئی اور سیلاب کے انتباہ کے نظام کو بہتر کرنا ہوگا، اس کو ڈیجیٹل بنانا ہوگا۔ آفت کے وقت جو علاقے ہیں آفت زدہ، وہاں ریسکیو اور رسپانس کی ایپ ہونی چاہیے تاکہ فوری طور پر لوگ وہاں پہ رابطے کر سکیں۔ سیاحوں کی آمد و رفت کو وہاں پہ کنٹرول کرنا ہوگا، اور پھر جو پل اور سڑکیں ہم بناتے ہیں اور ایسے علاقوں میں جہاں پہ سیلاب کا خدشہ ہوتا ہے اور سیلاب کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، میرے خیال میں اس کا سٹینڈرڈ بھی جو ہے نا اس کو اپ گریڈ کرنا چاہیے دنیا میں، جہاں پہ اس قسم کے جو سٹینڈرڈ ہیں اس کو اپنانا ہوگا۔ اب اس میں جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس کے بارے میں بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے آپس میں کوئی رابطے ہونے چاہیے تاکہ اگر ارلی وارننگ ہوتی ہے تو تمام ادارے الرٹ ہو جائیں اور وہ اس تک پہنچ جائیں۔ فنڈنگ بھی بہت بڑا ایشو ہے، اور عالمی سطح پر پاکستان کو اس فنڈنگ کے لیے بات کرنی چاہیے، کیونکہ ہم تو گرین گیسز کا صرف 1% شیئر کرتے ہیں، اور جبکہ موسمیاتی جو اثرات ہیں وہ ہم پہ سب سے زیادہ ہیں۔ تو اب میں آ جاتا ہوں جی، خیبر پختونخوا حکومت نے ایک تو ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہوا ہے، آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے،
اس کے علاوہ جناب علی جو انفراسٹرکچر ہے تباہ ہوا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے فوری طور پر نقصانات کا سروے کیا جائے اور ڈیٹیل لائی جائیں. جہاں جہاں راستے بند ہیں اس کی بحالی کا کام شروع کر دیا گیا ہے. سڑکیں اور جو پل بہ گئے ہیں ان کو فوری طور پر تعمیر کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. متاثرہ علاقوں میں میڈیکل ٹیمیں، ادویات، اشیاء خورد و نوش اور دیگر سامان پہنچایا جا رہا ہے کیونکہ وہاں تو نہ گھر ہیں نہ رہنے کی جگہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ریلیف سرگرمیوں متاثرین کو معاوضوں کی ادائیگی کے لیے پی ڈی ایم اے کو 1.5 ارب روپیہ جاری کر دیا گیا ہے. 1.5 ارب روپیہ سی این ڈبلیو کو جاری کر دیا گیا ہے تاکہ سڑکیں وغیرہ بنائی جا سکیں. 50 کروڑ روپے لوگوں کو جاری کیے گئے ہیں تاکہ ان کو معاوضہ مل سکے. فلڈ اور ہیلتھ ایمرجنسی دونوں نافذ کر دی گئی ہیں تاکہ جلد از جلد جو ہے ریسکیو، ریلیف اور بحالی کا کام مکمل ہو سکے. پاک فوج بھی طلب کر لیا گیا ہے. پاک فوج بھی سول اداروں کے ساتھ کام کر رہی ہے. اس حوالے سے اب مزید اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں اور حکومت کوشش کر رہی ہے کہ تمام سرکاری جو محکمے ہیں ان کو الرٹ کر دیا جائے. اب میری وہاں پہ بات ہوئی تو وہاں پہ صورتحال ایسی ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی ایک اس قسم کی تباہی آئی ہے کہ کوئی گھر ہی کوئی نہیں ہے وہاں پہ. سارے گھر ملیا میٹ ہو گئے ہیں. پھر سیلاب نے یہ کیا کہ اوپر سے جب وہ یعنی پانی آیا بہت زیادہ تو اپنے ساتھ گھروں کو، پتھروں کو، مٹی کو، ریت کو لیتا ہوا نیچے آیا ہے. اور لگتا ایسے ہے جو زمینی جگہ ہے جہاں پہ سڑک ہے کہ ہمارے نمائندے بتا رہے ہیں کہ جناب وہاں تو بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے ہیں. ویسے لگتا ہے کسی نے آسمان سے پتھر پھینکے ہیں نہیں زمین پہ. اور مٹی جو ہے پیر بابا کا جو مزار ہے وہاں مسجد ہے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو وہاں پہ 2-2 فٹ کی تو وہاں پہ وہ مٹی پڑی ہوئی ہے. یعنی ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے لا کے مٹی وہاں پھینک دی، کیچڑ ہے اس کو ایکچولی. تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ جی بہت سارے ایسے گاؤں ہیں کہ جہاں ایک آدھ گھر بچا ہے، یعنی باقی سارے کے سارے بہہ گئے ہیں. اب ایک بندے سے میری بات ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا وہ تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ جناب ہم ناشتہ کر رہے تھے، صبح کا ٹائم تھا، اچانک ایک آواز آئی، اس کے بعد ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ ہم کہاں تھے. اور کہتا ہے کہ پھر مجھے ہاسپٹل میں جب لایا گیا تو وہاں مجھے ہوش آئی تو میں پوچھ رہا تھا کہ میرے رشتہ دار کہاں ہیں، میرے بچے، بہن بھائی، بیوی، تو ان کا کچھ پتہ نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ یہ ہمیں مطلب اس کا ٹائم ہی نہیں ملا کہ ہم اپنا آپ بندوبست کر سکیں، گھر سے نکل سکیں، اور اچانک بس وہ گھر سمیت ہمیں لے گیا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا پریشر ہوگا. اور یہاں خیبر پختونخوا میں ایشو یہ بھی ہے کہ ہمارے بہت سارے گاؤں جو ہیں یہ پہاڑوں پر بھی ہیں. یعنی پہاڑوں سے اگر آپ دور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اوپر سے نیچے تک گاؤں ہے اور کچھ نیچے ہیں. اب جب اوپر سے پانی آیا تو وہ اوپر کے گھر بھی نیچے آئے، نیچے بھی چلے گئے سارے کے سارے. تو ایک بہت بڑی تباہی تھی. اسپتالوں میں وہ مجھے بتا رہا تھا ہمارا نمائندہ کہ جناب اسپتال ایسے تھے جیسے آپ کہیں کہ کسی نے لاشوں کا ڈھیر لگا دیا ہے. یعنی صرف اس کی بات میں کر رہا تھا اس کی بنیر کی، تو وہاں پہ 184 قریب ڈیڈ باڈیز لائی گئی ہیں. وہ کہتے ہیں اسپتال میں دیکھ کے ہم تو لوگ چیخ و پکار تھی اور لوگ پریشان اور غمزدہ تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو پھر اب شناخت کا علیحدہ سے مسئلہ تھا. پورا جو ہے فیملی وہ اس میں جہاں بھاگ ہو گئی ہے تو اس کو رکھا گیا ہے کہ اب کس طرح اس کی شناخت ہو اور ان کو دفنایا جائے. جن کے رشتہ دار مل رہے ہیں ان کے جنازے ہو رہے ہیں اور کچھ اجتماعی جنازے بھی کیے گئے ہیں. یہ ایک ایسی عجیب و غریب قیامت مچی ہوئی ہے، سمجھے آپ، قیامت صغریٰ ہے. یعنی ہر طرف جو ہے وہ آپ کو بالکل تباہ و بربادی نظر آ رہی ہے. تو ایسا ماحول انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کبھی زندگی میں ایسا چیز نہیں دیکھی اور ایسی حالت ہوگی. لیکن انتہائی آپ جسے کہہ لینا کہ مشکل مرحلہ تھا. پھر وہ جو ہاسپٹل کے لوگ ہیں ان سے میری بات ہوئی، ڈاکٹرز سے، پیرامیڈکس سے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ لوگ کس طرح آ رہے ہیں اور اس کو ہم چیک کر رہے ہیں کسی کو زندہ ہے یا یہ مر چکا ہے. تو اس نے کہا کہ کچھ تو پانی میں اور کیچڑ میں لت پت آئے، کچھ کی لاشوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، ان کو صاف کرنا، ان کو کفن پہنانا. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو اتنا وہ بھی نہیں، کبھی ہم نے اتنا سامان رکھا بھی نہیں تھا. ظاہر ہے کہ اس قسم کا تو کبھی واقعہ نہیں ہوا.
تو بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ ایسے مناظر ہیں کہ ہم بتا نہیں سکتے، بس قدرتی آفات ہیں، اور ظاہر ہے کہ انسان اس میں کیا کر سکتا ہے، لیکن اس نے کہا کہ بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے اور یہ سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ ابھی جب اس کی اسسمنٹ ہوگی اور بتایا جائے گا کتنے ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے ساتھ ساتھ میری بات ہو رہی تھی کچھ اور لوگوں سے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ گھروں کی بات کرتے ہیں، فصلیں بالکل مکمل طور پر صاف ہو گئی ہیں، یعنی وہاں پہ سامان کا تو کچھ پتہ نہیں ہے، اور سامان سارا جو ہے پانی میں بہہ گیا ہے، یعنی گھر کا کچھ نہیں بچا۔ تو آپ اندازہ لگا لیں جس غریب کا فیملی بھی تب اس میں جاں بحق ہو گئی ہے، کچھ زخمی ہو جائیں اور پورا پورا جو ہے نا ایک خاندان ہی مٹ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ایسے آفات سے۔ یقیناً اس میں ہماری بھی کوتاہیاں ہیں، جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ جو ندی نالے ہیں وہاں پہ اس قسم کا وہ ہے، پھر جنگلات کی بے دریغ کٹائیاں، اور موسم سے ہم افیکٹ ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا میں جو ہے ٹھیک ہے ایک موسمیاتی تبدیلی ہے، لیکن پاکستان سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ ایسے حالات میں انہوں نے کہا کہ جب سرکاری ہیلی کاپٹر بھی گر جائے، اور آج ویسے بھی یوم سوگ ہے چونکہ وہاں ہیلی کاپٹر میں 5 لوگ شہید ہوئے، تو کافی وہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عالمی برادری جو ہے وہ کیا تعاون کرتی ہے، وفاقی حکومت کیا تعاون کرتی ہے، کیونکہ وہاں پہ بجلی کا نظام بھی درم برم ہو گیا ہے، وہاں کوئی نہ وہاں پہ ٹیلی فون ہے نہ نیٹ ہے، بعض ایریے میں مکمل طور پر جو پورے پول ہیں وہ بہہ گئے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ انشاءاللہ مزید اس پر آپ سے اپڈیٹ جیسی آتی ہیں تو مزید اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔